आजादी जमहूर के मतवालों ने हर सरेदार बगावत के हैं नगमे गाए। नाजरीन, पाकिस्तान के पहले फौजी हुक्मरान जनरल अयूब खान एक ज़बरदस्त अवामी तहरीक के नतीजे में इक़्तिदार से अलहदा हुए। जमहूरियत की बहाली की ये तहरीक मुल्क के दोनों हिस्सों मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान में यकसां तौर पर चली और कामयाब हुई। इस तहरीक की वजह से दोनों हिस्सों के अवाम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और ये उम्मीद पैदा हो गई कि तवील आमरीत ने मुल्क के दोनों हिस्सों के दरमियान जो गलत फहमियाँ पैदा की थीं वो दूर हो जाएंगी और इस तहरीक के नतीजे में पाकिस्तान का वफाक मजबूत और तवाना होगा। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। जनरल अयूब खान के जाने के बाद मुल्क में जमहूरियत बहाल होने की बजाय एक और मार्शल नाफिस हो गया, क्योंकि अयूब खान ने अपने ही बनाए हुए 62 के आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए इक़्तिदार कौमी असम्बली के स्पीकर के हवाले करने की बजाय आर्मी चीफ जनरल याहिया खान के हवाले कर दिया, जो खुद भी इक़्तिदार हासिल करने के लिए साजिशों में मसरूफ़ थे। जनरल याहिया खान ने इक़्तिदार संभालते ही कौम से जमहूरियत बहाल करने का वादा किया और आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। अगरचे उन्होंने इंतखाबात करवा भी दिए, लेकिन इससे पहले 30 मार्च 1970 को अपने जारी करदा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में कुछ ऐसी गैर जमहूरी शराइत शामिल कर दी जिनका मकसद इक़्तिदार अवाम के नुमाइंदों को सुपुर्द करने की बजाय अपने शख्सी इक़्तिदार को तूल देना था। इन इंतखाबात के नतीजे में मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग और मगरबी पाकिस्तान में जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़े अक्सरियत से कामयाब हो गई। ये इंतखाबी नताइज जनरल याहिया खान की तवक्कुआत के बरक्स थे। चुनाचे उन्होंने इक़्तिदार अवामी नुमाइंदों को सुपुर्द करने की बजाय उनके साथ सौदेबाजी करना शुरू कर दी और साजिशों का ऐसा घिनौना खेल खेला कि मुल्क के दोनों हिस्से एक दूसरे के करीब आने की बजाय हमेशा के लिए दूर हो गए और पाकिस्तान अपने क़याम के सिर्फ 23 बरस के बाद ही दो लख्त हो गया। जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान पाकिस्तान का वो फौजी हुक्मरान था जिसके दौर में मुल्क का जोग्राफिया तब्दील हो गया, लेकिन ये अजीम सानहा भी याहिया खान को न तो सज़ा दिलवाने का बाइस बन सका और न ही बाद के दौर में इक़्तिदार के भूखे जर्नैलों को इक़्तिदार पर कब्जा करने से बाज रख सका। जनरल अयूब के खिलाफ तहरीक के दिनों में याहिया खान के किरदार के बारे में साबिक आईजी पुलिस राव रशीद मरहूम अपनी किताब जो मैंने देखा में लिखते हैं। इक़्तिदार पर कब्जा करना याहिया खान की प्लानिंग थी और उस प्लानिंग के तहत हालात खराब करने में उसका बड़ा हाथ था। मुझे इत्तला मिली कि अक्सर जगहों में, मीटिंगों में या जुलूसों में कुछ लोगों को सादा कपड़ों में महज इसलिए भेजा जाता था कि वो हालात को और खराब करें। जब अयूब खान के आखिरी दिन थे तो खबर छपी कि इतने लाख लोग देहात से ढाके की तरफ चल पड़े हैं। हालांकि ऐसी कोई बात न थी, ये सब जाली खबरें थीं ताकि अयूब खान को मजबूर कर दिया जाए कि वो घबराकर इक़्तिदार छोड़ दे।
جنرل ایوب خان کے وزیر قانون ایس ایم ظفر اپنی کتاب ڈکٹیٹر کون میں راؤ رشید کے بیان کی تائید کرتے ہیں۔ 21 مارچ 1969 کو جب ایوب خان صدر تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں یحییٰ خان سے ملوں اور انہیں سمجھاؤں کہ اسمبلی کا اجلاس بلایا جانا ممکن ہے اور اس سے ملک کے حالات ضرور بہتر ہو جائیں گے۔ اس وقت الطاف گوہر نے بھی یہ کہا کہ ان کی اطلاع کے مطابق اب حالات معمول پر آتے جا رہے ہیں۔ تو اس پر یحییٰ خان نے ایک رپورٹ لے کر پڑھنا شروع کر دیا اور کہا کہ ان کی اطلاع کے مطابق اب حالات پہلے سے بھی کہیں زیادہ ابتر ہو چکے ہیں، اور سوائے اس کے کہ پورے ملک میں ماشاء اللہ لگا دیا جائے اور کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ چنانچہ یحییٰ خان نے 25 مارچ 1969 کو ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا۔ یحییٰ خان نے آتے ہی ڈکٹیٹروں کے رٹے رٹائے فقرے بولے کہ اس کے کوئی سیاسی عزائم نہیں، وہ بامر مجبوری آیا ہے اور اس کا واحد مقصد منصفانہ اور آزادانہ انتخابات کرانا ہے۔ خود کو جمہوریت پسند ظاہر کرنے کے لیے اس نے اس وقت کے کچھ سیاسی مطالبات کو فوری طور پر تسلیم کر لیا، حالانکہ یحییٰ خان کی کوئی نمائندہ حیثیت نہیں تھی اور وہ ایسے اہم قومی مسائل پر فیصلہ صادر کرنے کا مجاز نہ تھا۔ ان میں 1 یونٹ کی تنسیخ اور دونوں بازوؤں کی مساوی حیثیت، پیریٹی کے اصول کا خاتمہ شامل تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یحییٰ خان کی مداخلت کو ایک غیر قانونی غیر آئینی مداخلت کہتے ہوئے انہیں غاصب قرار دیا تھا۔ اس پس منظر میں تو انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ کوئی آئینی تبدیلی پاکستان کے ڈھانچے میں لاتے۔ جس وقت یہ فیصلہ کیا اس وقت تو نیت کا اندازہ لگانا مشکل تھا، لیکن بعد کی کارروائی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ارادے ضرور تھے کہ وہی اس ملک کے صدر دوبارہ ہو سکیں، اور اس کے خاطر یہ فیصلے چونکہ تمام صوبوں میں مقبول ہوتے تھے، اس لیے شاید یہ فیصلے کرنے کی ان کی اگر کوئی ذاتی وجہ ہو تو وہ یہی وجہ تھی کہ اس سے وہ پاپولر ہو سکتے تھے۔ یحییٰ خان نے ملک میں عام انتخابات کرانے کا اعلان بھی کر دیا، جو دسمبر 1970 میں منعقد ہوئے۔ ان انتخابات کے بارے میں عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ وہ بہت منصفانہ انتخابات تھے، اور یہ کہ یحییٰ خان واقعی اقتدار عوامی نمائندوں کو منتقل کرنے میں مخلص تھا۔ یہ دونوں مفروضے غلط تھے۔ راؤ رشید لکھتے ہیں، یحییٰ خان نے پاکستان میں ساری ایجنسیوں سے سروے کرایا کہ الیکشن کے نتائج کیا ہوں گے۔ سول اور فوجی تمام ایجنسیوں نے اسے رپورٹ دی کہ ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان کی اکثریت ہوگی، لیکن وہ اکثریت 51 سے 55% سیٹوں کی صورت میں اسے ملے گی۔ ویسٹ پاکستان میں کوئی پارٹی اکثریت میں نہیں آئے گی، کسی کی 10، کسی کی 15، کسی کی 20 سیٹیں ہوں گی، لیکن بھٹو صاحب کی شاید دوسروں سے زیادہ ہو جائیں۔ اس پر سب متفق تھے۔ انتخابات سے پہلے راؤ فرمان علی، جو اس وقت فوج کے دماغ مانے جاتے تھے، انہوں نے وہ ساری اسکیم مجھے بتائی کہ الیکشن کے رزلٹ یہ ہوں گے۔ اس طرح اقتدار مضبوط فوج اور کمزور مجیب کے درمیان بٹے گا۔ پھر یہ کہ مجیب ایجیٹیٹر ہے، اس لیے وہ حکومت نہیں چلا سکے گا، پھر ہمارے لیے اسے ہٹانا بڑا آسان ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان کی خوش فہمی تھی۔ راؤ فرمان نے مجھے جو کچھ بتایا وہ اس وقت کے فوجی حکمرانوں کے اندر کی سوچ تھی۔ سابق امریکی وزیر خارجہ مسٹر ہینری کسنجر نے اپنی کتاب مائی وائٹ ہاؤس ایئرز میں یوں لکھا ہے، مجھے یحییٰ خان سے یہ پوچھنے کا موقع ملا کہ الیکشن کے بعد صدر کے اختیارات کیا ہوں گے۔ یحییٰ نہایت مطمئن اور پر اعتماد تھا۔ اسے امید واثق تھی کہ ملک کے دونوں حصوں میں بہت سی پارٹیوں کے منتخب نمائندے اسمبلی میں آئیں گے
اور آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ صدر ہی ان کے درمیان ثالث ہوگا، لہٰذا پاکستان کی سیاست میں حرف آخر صدر ہی کا ہوگا۔ جب یحییٰ خان نے یہ اندازہ لگایا کہ ایسٹ پاکستان میں مجیب کی میجورٹی آئے گی اور ویسٹ پاکستان میں بھٹو شاید اوروں سے زیادہ سیٹیں لے جائے، تو انہوں نے کوشش کی کہ مجیب جو ان کے پہلے اندازے کے مطابق اتنا کمزور نہیں رہا تھا، اس کو کمزور کیا جائے اور بھٹو صاحب کی سیٹیں اور کم کی جائیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں رضوی صاحب اور جنرل عمر کو استعمال کیا گیا، اس لیے کہ وہاں کی انٹیلیجنس کی معرفت ان کے بھاشانی سے اچھے مراسم تھے۔ بھاشانی کو رضوی صاحب کے ذریعے پیسے مہیا کیے گئے کہ وہ مجیب الرحمان کی جتنی زیادہ سے زیادہ مخالفت کر سکتے ہیں کریں۔ ادھر خان قیوم کو جنرل عمر کے ذریعے پیسے دیے گئے۔ فوجی حکومت چاہتی تھی کہ قیوم خان ایک لیڈر کی حیثیت سے ابھریں، اس لیے کہ وہ ان کو قابل قبول تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ بھٹو اور مجیب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ 1970 کے انتخابات ایک آئین ساز اسمبلی کے لیے منعقد کیے گئے تھے، کیونکہ جنرل یحییٰ خان نے جنرل ایوب خان کا 62 کا آئین منسوخ کر دیا تھا۔ ان انتخابات کے لیے جنرل یحییٰ خان نے مارچ 1970 میں ایک لیگل فریم ورک آرڈر LFO جاری کیا، جس میں یحییٰ خان نے متعدد ایسی غیر منطقی اور غیر جمہوری شکیں شامل کر دیں جس کا مقصد اقتدار پر اپنی گرفت کو مضبوط کرنا تھا۔ مثلاً منتخب اسمبلی کو 120 دن کے اندر پاکستان کا نیا آئین تیار کرنا ہوگا۔ اگر مقررہ مدت کے اندر وہ آئین تیار نہ کر سکی تو خود بخود تحلیل ہو جائے گی۔ اگر منتخب اسمبلی 120 دن کے اندر آئین تیار کر لیتی ہے تو اسے حتمی منظوری کے لیے صدر کو پیش کیا جائے گا۔ اگر صدر اسے منظور نہیں کرتا تو دوبارہ نظر ثانی کے لیے اسمبلی کے پاس بھیجے گا۔ اسمبلی کا نظر ثانی شدہ آئین بھی اگر صدر کو منظور نہ ہوا تو وہ اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہے۔ As I said earlier, everyone has a right to offer his solution to the constitutional, political, economic, administrative problems of this country. But no one has a right to offer a solution which would adversely affect the solidarity of the people of Pakistan. مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان نے 6 نکات کی بنیاد پر الیکشن لڑے اور 3/4 سے زیادہ نشستیں حاصل کر لیں۔ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات کے بارے میں راؤ رشید لکھتے ہیں، مجھے صاحبزادہ فاروق علی صاحب نے بتایا تھا کہ لاہور میں کانفرنس تھی۔ مجیب الرحمان کی کسی چیز سے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی نئے ذہن کے ساتھ آیا ہے۔ مجیب نے کانفرنس میں کھڑے ہو کر اچانک 6 نکات پیش کر دیے۔ سب حیران رہ گئے کہ اس نے یہ کہاں سے نکالے ہیں۔ بہرحال لوگ کہتے یہ ہیں کہ یہ نکات الطاف گوہر نے تجویز کیے تھے، اس لیے کہ ایوب خان چاہتے تھے کہ یہ کانفرنس ناکام ہو جائے۔ شیخ مجیب کے 6 نکات یوں تھے۔ نمبر 1، 1940 کی قرارداد لاہور کے مطابق فیڈریشن کا قیام، جس میں تمام صوبوں کی شمولیت رضاکارانہ ہو، گویا وہ جب چاہیں وفاق سے علیحدہ بھی ہو سکیں گے۔ نمبر 2، وفاقی حکومت صرف دفاع اور امور خارجہ کے ذمہ دار ہو، باقی تمام امور میں صوبے خود مختار ہوں گے۔ نمبر 3، دونوں حصوں کے لیے علیحدہ علیحدہ کرنسی ہو، ایک کرنسی کی صورت میں ایسا انتظام کیا جائے کہ ایک حصے کی دولت دوسرے حصے میں منتقل نہ ہو سکے۔ نمبر 4، ٹیکس لگانے اور وصول کرنے کا اختیار صوبوں کو ہو، صوبے مرکز کو اس کے امور چلانے کے لیے
مخصوص رقم فراہم کریں گے۔ نمبر 5، غیر ممالک کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے صوبے خود مختار ہوں گے۔ نمبر 6، صوبے اپنی دفاع کے لیے اپنی اپنی علیحدہ پیراملٹری فورس اور ملیشیا قائم کر سکیں گے۔ اگر شیخ مجیب الرحمن کے 6 نکات ملکی وحدت کے لیے ضرر رساں تھے تو یحییٰ خان کا فرض تھا کہ ان کی بنیاد پر وہ اسے الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دیتا، لیکن یحییٰ خان نے اپنے دیگر اقدامات کی وجہ سے صرف یہ تسلی کر لی کہ کوئی پارٹی اکثریت میں نہیں آئے گی اور وہ ان کو بلیک میل کر کے حکومت کرتا رہے گا۔ یہ تینوں جن کے ہاتھ میں اس وقت ملک کی قسمت تھی، یحییٰ خان، ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب الرحمن، یہ تینوں اپنے اپنے اقتدار کی حیثیت کو بہتر بنانے میں مصروف ہو گئے اور اس کے نتیجے میں ملک کو وہ صدمہ سہنا پڑا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ملک دو لخت ہو گیا۔ دیکھیے، جہاں تک اس عام طور پہ ذوالفقار علی بھٹو اور پیپلز پارٹی پہ اس الزام کا تعلق ہے کہ انہوں نے اقتدار منتقل نہیں کرنے دیا، میں تاریخی حقائق کے پیش نظر اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل یحییٰ جو ہیں وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، وہ سیاہ و سفید کے مالک تھے اور ان کے اختیار میں تھا کہ وہ جس قسم کا چاہیں وہ ایکشن کر سکتے تھے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا۔ انہوں نے شیخ مجیب الرحمن کو گرفتار کیا، انہوں نے شیخ مجیب الرحمن کی پارٹی کو، جس کو تاریخی کامیابی ملی تھی مشرقی پاکستان میں 1970 کے الیکشن میں، اس کو غیر قانونی قرار دیا اور ان تمام سیٹوں کو خالی قرار دیا۔ وہ اسی قسم کا ایکشن اگر چاہتے تو پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بھی لے سکتے تھے اگر وہ رکاوٹ ڈال رہے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے صرف شیخ مجیب الرحمن کے خلاف ہی ایکشن کیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو ایک مہم یا تحریک مستقل ارلی 50s سے پاکستان میں چل رہی تھی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور رولنگ ایلیٹس جو ہیں وہ بنگال کے اقتدار کو ناپسند کرتے تھے اور اس کو روکنے کی کوشش کرتے تھے، یحییٰ خان بھی اسی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھا۔ جب انتخابات ہوئے تو اس کے نتائج نے جنرل یحییٰ خان کو حیران و پریشان کر دیا، کیونکہ مشرقی بازو سے شیخ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ نے 313 ممبروں کی قومی اسمبلی میں اتنی واضح اکثریت حاصل کر لی تھی کہ وہ کسی کی مدد کے بغیر بھی پاکستان کا آئین 6 نکات کی بنیاد پر بنا سکتی تھی، جس کے بارے میں راؤ رشید لکھتے ہیں: اگر ایسٹ پاکستان الگ نہ ہوتا تو مجیب الرحمن حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے۔ انہوں نے اپنا الیکشن 6 نکات کی بنیاد پر جیتا تھا اور 6 نکات کی بنیاد پر وہ نیا آئین بناتے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو خود مختاری ایسٹ پاکستان کو ملتی وہی خود مختاری سرحد کو، بلوچستان کو، سندھ کو اور پنجاب کو ملتی۔ مغربی پاکستان کا ہر صوبہ اتنا ہی خود مختار ہوتا جتنا کہ ایسٹ پاکستان ہوتا۔ وہ خود مختاری کبھی نہ کبھی پوری آزادی میں تبدیل ہونا تھی اور مغربی پاکستان کے 4 صوبے بھی 4 ملک بن جاتے۔ بھٹو صاحب کی سیاسی بصیرت کی میں داد دیتا ہوں اور میں ان کا مداح بہت ہوں کہ انہوں نے اسمبلی میں نہ جا کے اور اپنی پارٹی کو اور دوسرے لوگوں کو روک کے پاکستان کو 5 حصوں میں بٹنے سے بچا لیا۔ شیخ مجیب الرحمن کے پاس چونکہ آئین منظور کرنے کے لیے مطلوبہ اکثریت موجود تھی اور انہوں نے یہ انتخاب 6 نکات کی بنیاد پر لڑا تھا، لیکن 6 نکات کی بنیاد پر انہیں مغربی پاکستان سے ایک بھی سیٹ نہیں ملی تھی۔ لہذا بھٹو صاحب کا یہ مطالبہ جائز تھا کہ پورے پاکستان کا آئین بنانے کے لیے مغربی پاکستان کے منتخب نمائندوں کا موقف بھی سنا جائے، جن کی نمائندگی مسٹر بھٹو کی جماعت کر رہی تھی، اور یہ رضامندی اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے سے پہلے ہونی چاہیے۔
इस सिलसिले में शेख मुजीब और मिस्टर भुट्टो के दरमियान बातचीत के कई दौर हुए। कौमी मफाद की खातिर मिस्टर भुट्टो ने शेख मुजीब के 5.5 नुकात तक मान लिए, लेकिन शेख मुजीब 6 नुकात से कम किसी बात पर राजी न हुए। The only feasible solution is the reordering of the constitutional structure by giving full regional autonomy to the federating units on the basis of our 6-point formula. जो छठा नुक्ता था वो यही था कि सूबे अपने दिफा के लिए अपनी अपनी जो मलिशिया हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस वो कायम करेंगे। तो भुट्टो साहब का ये कहना था कि ठीक है, आप अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस तो रखें, आप अगर तमाम सूबे अपनी अपनी फौजें बना लेंगे तो फिर एक पाकिस्तान का तस्वर जो है वो कायम नहीं रह सकेगा। याह्या खान तो मौके की तलाश में था। उसने मार्च 1971 में होने वाला कौमी असम्बली का इजलास ये कहकर मंसूख कर दिया कि मुल्क की 2 बड़ी जमातों के दरमियान आईनी समझौता नहीं हो सका। इससे मशरक़ी पाकिस्तान में फसादात फूट पड़े और जल्द ही पूरे सूबे में लूट मार, आतिशज़दगी और कत्ल गारत का बाजार गर्म हो गया, जिसकी आड़ लेकर 25 मार्च 1971 को याह्या खान ने बंगालियों के खिलाफ फौजी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इस मौके पर अवामी शायर हबीब जालिब ने कहा था, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। ये शोरश इतनी बढ़ी कि 22 नवंबर 1971 को भारत ने बाज़ाब्ता तौर पर मशरक़ी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। 3 दिसंबर को मगरबी महाज पर भी जंग शुरू हो गई। पाकिस्तानी तारीख के इस नाजुक तरीन दौर में भी जनरल याह्या और उसके साथी जर्नैल ऐशो इशरत में डूबे रहे। इन कहानियों में से एक का जिक्र राव रशीद इस तरह करते हैं। जब हालात खराब हो रहे थे, ईस्ट पाकिस्तान में मुक्ति बानी वाले रोज बरोज हालात बिगाड़ रहे थे, उस दौरान में याह्या खान का पेशावर में बंगला तैयार हो गया। ये मेरे घर के सामने था। वो मकान इनका था, लेकिन इस पर पैसे सारे स्टैंडर्ड बैंक के लग रहे थे। वहां जनरल याह्या खान, जनरल हमीद और उनका मखसूस टोला आया। साथ में दीगर औरतों के अलावा वहां एक यूरोपीय खातून भी थी। इस मोहतरमा को जर्नैल उठा उठाकर स्विमिंग पूल के अंदर फेंकते थे। वो फिर बाहर निकलती कह कहे लगते थे। ये उस वक्त का हाल है जब ईस्ट पाकिस्तान में हमारे बेशुमार फौजी मारे जा रहे थे। मैं देखता रहा और सोचता रहा कि अगर यही हाल है तो फिर इस मुल्क का खुदा ही हाफिज है। तारीख किसी की गलतियों को एक खास हद से ज्यादा माफ नहीं करती है। हुक्मरानों की बदएमालियों की सजा पूरी कौम को भुगतना पड़ी और वफाक पाकिस्तान एक जिल्लत आमेज शिकस्त से टूट गया। 16 दिसंबर 1971 को हमारे बहादुर फौजियों को उनके अय्याश कमांडरों की वजह से ढाका के पलटन मैदान में दुश्मन के सामने हथियार डालना पड़े। सच है, दुनिया की हर ताकत से जंग जीती जा सकती है, अपने अवाम से नहीं। जब ईस्ट पाकिस्तान जा रहा था, याह्या खान ने अपने इर्द गिर्द के 2-4 आदमियों से नया आईन बनाने को कहा।
اس آئین میں سب سے اہم شق یہ تھی کہ یحییٰ خان ساری عمر صدر رہیں گے. چنانچہ جب شکست ہو گئی اور ایسٹ پاکستان میں فوج نے ہتھیار ڈال دیے تو ان کا پروگرام ٹی وی اور ریڈیو پر وہ آئین اناؤنس کرنے کا تھا. اس مسئلے پر فوج میں کشمکش چل پڑی. یحییٰ خان سے انہوں نے کہا کہ تم کس صدارت کے خواب دیکھ رہے ہو؟ تمہیں تو لوگ زندہ نہیں چھوڑیں گے. اس پر انہوں نے کہا اگر مجھے فوج کی سپورٹ ہے تو مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا. اور یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے جنرل حمید کو GHQ بھیجا. نوجوان افسر اتنے مشتعل تھے کہ جنرل حمید کو مار پڑتے پڑتے رہی. نوجوان افسر سمجھتے تھے کہ پاکستان کو 2 ٹکڑے کرنے اور فوج کو شرمناک شکست سے دوچار کرنے والے بھی یہی جرنیل ذمہ دار ہیں. جنرل حمید نے یحییٰ خان سے کہا کہ اب تو اسی میں خیریت ہے کہ اقتدار کسی کے حوالے کر دو اور چلتے بنو. چنانچہ وہ تو انو کرہن اس کے لیے تیار ہوئے کہ یہ مصیبت بھٹو کے گلے میں ڈال دی جائے. چنانچہ ہر طرف سے مجبور ہو کر یحییٰ خان نے اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر دیا. We are facing the worst crisis in our country's life, a deadly crisis. We have to pick up the pieces, very small pieces, but we will make a new Pakistan, a prosperous and a progressive Pakistan, a Pakistan free of exploitation, the Pakistan envisaged by the Qaid-e-Azam. ہم کے آزادی جمہور کے متوالوں نے ہر سرے